बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्रार मीर, कायम कम सदर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यूरोप, लंदन से अपने तमाम देखने सुनने वालों को प्यार भरा सलाम कहता है। आज हम सिंथिया डी रिची हैं, जो उनके बेसलेस एक्विजिशंस थे हमारी शहीद कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पे, बख्तार भुट्टो साहबा और बिलावल भुट्टो साहब, और फिर आज जो बाद में वो सेकंड टियर लीडरशिप पे पहुंच गई। लेकिन हमारा जो मकसद है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऑफिशियली भी कंप्लेंट लॉन्च की हुई है, वो बीबी शहीद के बारे में है। तो हम उसी चीज़ को लेके आज सेकंड एपिसोड में जा रहे हैं, क्योंकि सिंथिया रिची जैसी चाहे हज़ारों भी आए, तो हमारा क्लेम है कि ये चाहे चांद पे भी जाके हमारी शहीद कायदीन के बारे में अगर ये कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो हम लोग इनका चांद पे भी पीछा करेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं है। और आज जिस शख्सियत को मैंने दावत दी है, सहाफ़त के, वो एक ऐसे अलम बरदार हैं कि जहाँ वो बैठते हैं, तो मेरे ख्याल में अगर वो वहाँ पे मौजूद ना हो तो सहाफ़त मुकम्मल नहीं होती। और उनका ये ख़ासा है कि वो पीपल्स पार्टी पे भी तनकीद करें तो हमें अच्छी लगती है। और ये बहुत गिने चुने शायद सहाफ़ियों में से है। मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, बहुत सारे सहाफ़ी हैं पाकिस्तान में, एंकर्स हैं, सब रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन इनका शुमार उन चंद सहाफ़ियों में होता है कि जो किसी भी पे तनकीद करेंगे, किसी पे भी, तो वो इनको कोई गलत अल्फाज से नहीं बुलाएंगे, कोई इनको गाली गलौज नहीं देंगे, जैसा कि आजकल कल्चर पाकिस्तान में प्रमोट हो चुका है। और साफ सुथरी सहाफत करते हैं। और पाकिस्तान में सहाफत के, मैं कहता हूँ, अलमबरदार है। पूरी इनकी फैमिली, भाई इनके, वो भी सहाफत में ही है। तो एक इनकी जो है जर्नलिस्टिक जो नॉर्म्स हैं, वो बरकरार रखने में हर कुर्बानी भी इन्होंने दी है। जियो टेलीविजन पे आजकल रिपोर्ट कार्ड के, मतलब सबसे अहम तरीन वहाँ पे एनालिस्ट बैठते हैं। मैं तारुफ कराता जाऊँ तो शायद मैं अकेले ही बोलता जाऊँगा, लेकिन मुझे पता है देखने सुनने वाले बेताब हैं। मुझे इनके बारे में पहले भी फ़ोन, टेक्स्ट और बड़े सारे मैसेजेस आए हैं कि ये आप जिन शख्सियत को ला रहे हैं, और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ में पाकिस्तानी जर्नलिस्ट खामोश समझे जाते हैं। हम इस तरीके से उन्हें पाकिस्तान की जो ओवरसीज़ कम्युनिटी है, वो उनमें ला रहे हैं, ताकि हम जो एक किस्म के अनआइडेंटिफाइड लॉस्ट प्रॉपर्टी, ये वो जो ड्यूअल नेशनलिटी की वजह से हमें गिना जाता है, हम उस चीज़ को हम वो दूर करना चाहते हैं। तो मैं बाकी बातें बाद में होंगी। मुझे तो मज़ा आ रहा था तारुफ कराने में, बात करने में। मैं उनका पहले आपसे लाइन पे ला के उन्हें मेरे साथ मौजूद है, तो वो पहले आपसे सलाम दुआ कर लें, फिर आज के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। और मेरे साथ मौजूद है मोहतरम अजहर अब्बास साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम अब्बास भाई। म- अहमद भाई। जी वालेकुम सलाम मदर अब्बास। जी, मदर अब्बास साहब, आप लाइव हैं, आप लोगों से जरा सलाम दुआ कर लें। आपको देखने सुनने वाले बेताब हैं, तो उतनी देर जी सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है बरतानिया में बरतानिया को पाकिस्तान का सेकंड होम समझा जाता है, और सियासत के हवाले से भी ख़ास तौर पे बरतानिया की बड़ी अहमियत रही है। पाकिस्तान में तो इसको बहुत दूसरे अंदाज में देखा जाता है कि अक्सर जो लंदन प्लान है वो उसके हवाले से कई सालों से इस हवाले से बातें हो चलती रही हैं। आम तौर पे हमारे सियासी कायदीन, मैं इसको खैर कोई बहुत अच्छी रिवायत तो नहीं समझता, लेकिन अक्सर हमारे सियासी कायदीन जो हैं वो लंदन में बैठ के पाकिस्तान की सियासत डिस्कस करते हैं। और इस हवाले से बहुत से नेगेटिव भी रहे हैं, पॉजिटिव भी रहे हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि 70 की दहाई से लंदन जो है पाकिस्तान की सियासत का एक गढ़ रहा है। और ख़ुद अगर आपको दोस्तों को पता हो कि इवन पाकिस्तान के अंदर कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं कि जो बरतानिया के इंतखाबात के हवाले से बहुत अहम होती हैं। और माजी में हमने देखा, और ख़ास तौर पे गुजरात के हवाले से ये बात बहुत मशहूर है। और माजी में ऐसा भी होता रहा है कि बरतानिया में जो इलेक्शन लड़ रहे होते हैं कैंडिडेट्स, वो विज़िट करते हैं पाकिस्तान का इसी हवाले से। मेरा ख्याल है बेशुमार पाकिस्तानी रहे हैं, ख़ासतौर पे जब मार्शल लॉ पाकिस्तान में लगा तो उस वक्त बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में रह के जद्दोजहद की, और बहुत से लोगों ने पाकिस्तान से बाहर रहकर इस हवाले से आवाज़ें उठाई मुख्तलिफ फोरम्स पे। तो मेरा तो हमेशा से जो है नज़रिया ये रहा है कि अगर आपने
چاہے وہ صحافت کے حوالے سے جدوجہد کرنی ہو یا سیاست کے حوالے سے، میرا تو نظریہ یہی رہا ہے کہ وہ ملک کے اندر رہ کے جو جدوجہد کی جا سکتی ہے وہ ملک سے باہر نہیں کی جا سکتی. اس لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اپنے دوست کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ سے گفتگو کروں. جو بھی آپ کے ذہن میں سوالات ہوں، جس ٹاپک کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، اس میں میرا جرنلسٹک جواب تو بہت سمپل سا ہے کہ جو شخص چاہے وہ خاتون ہو ایک عام آدمی ہو، اگر وہ جواب دینے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے تو اس پر الزام لگانا جو ہے وہ بے معنی ہوتا ہے. اور محترمہ بے نظیر بھٹو پاکستان کی بہت ہی قداور سیاسی شخصیت ہیں. جس انداز میں وہ پاکستان کی سیاست میں آئیں وہ بہت انفارچونیٹ تھا. ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد وہ عملی سیاست میں آئیں اور سیاست کا آغاز ہی انہوں نے جیل سے کیا، اور پھر عملی سیاست میں آ کے انہوں نے ایک طویل عرصہ گزارا. اور جس طریقے سے ان کی شہادت ہوئی معاف کیجیے گا، وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. اس کے بعد اس طرح کی باتیں کرنا، تو جن خاتون نے بھی بات کی ہے جہاں انہوں نے دوسرے رہنماؤں کی طرف ان کی، اس پہ تو ابھی جو مقدمات چلیں گے، جو لیگل کورس ہوگا اس میں ہم دیکھیں گے. لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی، جس کو بعد میں انہوں نے کلیریفائی کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اس سے انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی کو خود لوز کیا ہے. خیر وہ کبھی بھی میری نظر میں تو جو ان کا پاکستان میں اسٹے ہے 10 سال کا، وہ بہت کوسچنیبل ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ پاکستان میں جو ان کے روٹس بنے، اس میں وہ خود پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار میں ہی بنے. اور یہ بات اب ریکارڈ کا حصہ ہے کہ ان کو پہلا ویزا جو دیا وہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر حسین افغانی صاحب نے دیا. اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کا جواب پیپلز پارٹی کے اپنے رہنما دیں گے. لیکن جہاں تک ان کے الزامات محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہیں، چونکہ وہ جواب دینے کے لیے اس وقت زندہ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے ایسے الزامات کو لوگ ویسے ہی رد کر دیتے ہیں، اور اس سے ان کے دیگر الزامات جو ہیں وہ بھی ڈاؤٹ فل ہو جاتے ہیں. جی مدر صاحب، آپ نے ہیلو ہائی بھی کر لی، سلام دعا بھی کر لی ہمارے دیکھنے سننے والوں سے. سوالات آپ کی باتوں سے پہلے تو 2 حصے اس کے بن جاتے ہیں کہ پہلا یہ ہے کہ وہ ویزا کس نے دیا، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ وہ بی بی شہید پہ ایکوزیشن جسے آپ نے بھی وہ فوراً نگیٹ کر دیا. بینگ پاکستانی، بینگ جرنلسٹ بھی آپ کا یہ حق ہے. اب میں یہ جو آپ کی باتوں سے سوال نکلا ہے، کوئی بھی ایمبیسڈر ہوگا وہ تو ویزا دے گا، لیکن اس کی انٹینشنز تو نہیں وہ دیکھی جاتی کہ وہ کیوں دیتا ہے. میں اس پہ آؤں گا، لیکن یہ کیا ہماری تاریخ نہیں ہے؟ صدر ایوب کے دور سے لے کے اس وقت بھی ایک جوائن عورت تھی کوئی، پھر آگے 80 کی دہائی میں آ جائے تو کم بارکر تھی جنہوں نے نواز شریف صاحب پہ بڑے بےہودہ الزام لگائے تھے، کرسٹینا لیم، کرسٹین فیر، اور یہ وہ لوگ ہیں کرسٹین فیر وغیرہ جنہوں نے ہمارے عسکری اداروں کے سربراہان سے اور بڑے عہدیداروں سے آفیسر سے باتیں کی، ملاقاتیں کی. ایون کہ گیری شوفیلڈ جو تھی اس نے تو پھر ملاقاتیں کر کے پاکستان کے خلاف جا کے لکھا. ریمنڈ ڈیوس تھا وہ قتل کر کے چلا گیا، اس نے خلاف لکھا. یہ ایک تاریخ کا ایک اور یہ سیاہ دبا ہمیں لگنے جا رہا ہے ہمارے اداروں پہ بھی. ہم تو دفاع کر رہے ہیں اپنی پارٹی کی حیثیت سے. آج میں آپ کو یہ بتا دوں، ہمارے صدر پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کے، جو اپنی ذاتی مصروفیات اور کورونا کی وجہ سے پاکستان میں پھنسے ہوئے ہیں، ڈاکٹر ارشاد کمبو صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ، میں خود ہوں، ابرار بھی قائم کام صدر بھی ہوں، جنرل سیکرٹری عامر یاسین، اور ہمارے حافظ صاحب جو ہے وہ ہمارے انفارمیشن سیکرٹری ہیں. اسی طرح ہمارے نائب صدور ہیں، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین خورشید بخاری صاحب، آصف علی خان پیپلز یوتھ یورپ کے صدر ہیں. تو ہم سب نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ ہم نے اس بات کو بی بی شہید کے حوالے سے، بلاول صاحب کے حوالے سے اور بختاور صاحبہ کے حوالے سے، یہ ہم نے باتیں اس لیے کرنی ہے کہ وہ جو آپ نے بات کی وہ تو خیر انویسٹیگیٹ ہوں گی، وہ ہمارے اداروں کا بھی کام ہے، ہماری جوڈیشری کا بھی کام ہے، وہ کیس بنے گا. تو آپ ان کی باتوں سے آپ یہ اندازہ لگا رہے ہوں گے جو ان کا لیک ہوا ہے ڈان میں لیٹر، اب وہ پتہ نہیں اسے اون کریں گی کہ نہیں، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ میں
پی 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 اور پی ٹی ایم کے جو ہے نا غیر ملکی ایجنڈے کو پروب کر رہی ہوں، تو کیا یہ سوال نہیں اٹھتا کہ 2009 میں سب سے پہلے وہ آئی تھی، وہ ایم کیو ایم کی لیڈرشپ سے ملی، سیکنڈ لیڈرشپ تھی جو بھی ہے، سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ. تو ایم کیو ایم کے لیڈر تو اتنے دہشت گرد پاکستان میں ہوئے اور اب وہ ایم کیو ایم بھی نہیں رہی، تو وہ ان کے غیر ملکی ایجنڈے اور انڈیا کے ایجنڈے کو پروب کرتی رادر دین، اور پھر ان کو جن کو جو آئی وہ ایک این جی او کے تھرو آئی اور وہ ان کو بلایا. سواتی صاحب نے، وہ کولیشن کے منسٹر تھے، وہ تو جے یو آئی کے تھے. تو بات یہ ہے کہ وہ اگر 3 صاحبان پہ الزام لگاتی ہیں تو چلے وہ کریں گے، لیکن وہ اب پارٹی بن چکی ہیں، وہ سندھ میں یہ کریں، سندھ میں وہ کریں. اب وہ ایک پولیٹیکل وہ جو ہے نا پرسنالٹی بن رہی ہیں اور وہ الزامات ایسے لگا رہی ہیں. تو کیا وہ اپنے ڈونلڈ ٹرمپ کو جا کے نہیں دے سکتی مشورے کہ یہاں بندے مر رہے ہیں، یہ کرو وہ کرو؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ ایم کیو ایم کو پروب کیوں نہیں کیا؟ خیر آپ پہ تو نہیں یہ لازم ہے، لیکن یہ ایک پیرالل کوسچن ہے کہ کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی ایم کے کوئی ایسے ایجنڈے تھے، اور یہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں، ان کی سٹینڈنگ کیا ہے مظہر صاحب؟ دیکھیے یہی اہم سوال ہے. جب آپ نے ایک بنیادی سوال کیا تھا نا کہ جب بھی آپ کسی غیر ملکی کو ویزا دیتے ہیں، ظاہر ہے ویزا سب کا رائٹ ہوتا ہے، لیکن آپ اس کے کریڈینشیل ضرور معلوم کرتے ہیں. آپ معلوم کرتے ہیں کہ یہ اگر ڈاکومنٹری یا فلم میکر ہیں تو انہوں نے ماضی میں کوئی فلمیں بنائی ہیں، دوسرے ممالک میں کوئی فلمیں بنائی ہیں، اس کو دیکھا جاتا ہے. یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے جو ہمارے یہاں پاکستان میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ یہاں انڈر کور ایجنٹس بہت رہتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پی این اے کی موومنٹ کے دوران بہت سے غیر ملکی صحافی پاکستان میں آئے، جو بعد میں بھی یہ پتہ چلا کہ وہ مختلف ایجنسیز کے انڈر کور ایجنٹس کے طور پہ، اور انہوں نے صحافت کا روح دھار کے پاکستان میں آ کے جرنلزم کی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہر ہے ان کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے، کریڈینشلز ہوتے ہیں، مختلف انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے بلانگ کرتے ہیں، تو ان کے آنے میں، ان کو ویزا ایشو کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر یہ کہ ان کی جو ڈیٹیل سامنے آئی ہیں وہ یہ کہ تقریباً 52 مرتبہ ان کو جو ہے وہ انہوں نے ٹریول کیا ہے پاکستان اور ابراڈ. اب یہ مختلف انداز میں ظاہر ہے پاکستان کی ٹاپ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے وہ مانیٹر کرتی رہتی ہیں چیزوں کو. اگر خاص طور پہ غیر ملکی ہوتے ہیں، ان کی ایکسٹراڈنری اگر ایکٹیویٹی ہوتی ہے، غیر معمولی وزٹس ان کے ہوتے ہیں، مسلسل باہر جانا اور آنا، اس چیز کو مانیٹر کیا جاتا رہا ہے. تو لہٰذا ان کی اپنی شخصیت کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں جس کو تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ ہے، شبلی فراز صاحب نے اس دن حامد میر صاحب کے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کا ویزا آلریڈی ایکسپائرڈ ہو چکا ہے، وہ جنرل ویزا پہ ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی ایجنسیز جو ہیں وہ اس حوالے سے، خاص طور پہ انٹیریئر منسٹری اس حوالے سے کیا جو ہے موقف ہوتی ہے. لیکن اس کا ایک دوسرا آسپیکٹ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی سے ہماری یہاں پولیٹیکل لیڈرشپس جو ہیں وہ چاہے ایک پارٹی کی ہوں یا دوسری پارٹی ہوں، مورل کوسچنز ہمارے یہاں بڑے رہے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی کو 1983 سے کور کر رہا ہوں، اور محترمہ بینظیر بھٹو سے میری 25-30 سال سے جو ہے ان کو کوریج کی ہے میں نے. جب سے وہ پاکستان آئیں، پاکستان جانے سے پہلے جب وہ پہلی مرتبہ جام ساقی کیس میں اپیئر ہوئی تھیں ایز اے وٹنس، ادھر انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا تھا، اس وقت سے اس چیز کو فالو کر رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی میں بڑی تبدیلیاں آئی ہیں، جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو خود اپنی پالیٹکس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، بہت سی چیزوں کو. لیکن جو مورل کوسچنز ہیں وہ بہت رہے ہیں ہماری سیاست میں بھی. بدقسمتی سے ہماری مختلف جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کے حوالے سے بھی بہت سے سوالات ہوئے کہ ہم بہت جلدی، خاص طور پہ اگر کوئی غیر ملکی ہو تو اس سے بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی غیر ملکی خاتون ہو تو اور بھی زیادہ جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اگر یہ مختلف چیزوں کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں تو ان کا تو ویزا الاؤ نہیں کرتا اس چیز کو. کوئی ڈاکومنٹری بنا رہا ہے تو وہ ڈاکومنٹری بنائے گا. لیکن یہ جو خاص طور پہ جس کا انہوں نے پیپلز پارٹی اور پی ٹی ایم کا ذکر کیا، یہاں بڑا کوسچن مارک ہوتا ہے. پاکستان میں جرنلسٹ جو ہے، پاکستانی جرنلسٹ ہیں، وہ پی ٹی ایم پہ بہت زیادہ نہیں بول سکتے، وہ پی ٹی ایم پہ بہت زیادہ نہیں لکھ سکتے. تو یہ غیر ملکی امریکن جرنلسٹ، جو امریکن خاتون
جن کے جرنلسٹک کریڈینشلز بھی نہیں ہیں، وہ ایک فلم میکر ہیں، وہ جا کے ایک ایسے ایشو کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں جس کو ایک عام پاکستانی جرنلسٹ انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتا. اور یہی ایک کوشچن مارک ان کے اوپر آتا ہے، اور یہی سوال جو ہے وہ پاکستانی اداروں پر آتا ہے کہ یہ کیا پرپس تھا، اس کا کیا موٹیو تھا، اور یہ کس کے ایجنڈے پر یہ کام ہو رہا تھا. یہ سوال اپنی جگہ رہے گا، اور میرا خیال ہے یہ چیز اتنی آسانی سے جو ہے ڈائی ڈاؤن نہیں ہوگی. باقی جو معاملات ہیں وہ جس طرح میں نے شروع میں کہا وہ قانونی معاملات ہیں، وہ جن پر الزام لگایا ہے وہ اس کا جواب دیں. الزام اگر درست ہوتا ہے تو ان لوگوں کے خلاف نہ صرف پارٹی میں کارروائی ہونی چاہیے، ادروائز بھی ہونی چاہیے، اور الزام غلط ہے تو ان کو سو کرنا چاہیے. جو جس طرح ڈیفیمیشن کا کیس کیا ہوا ہے گیلانی صاحب نے بھی اور رحمان ملک صاحب نے بھی، تو اس کو آگے لے کے جانا چاہیے، ٹیک اپ کرنا چاہیے. لیکن یہ ایشو ڈائی ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی کریڈیبلٹی بھی ایٹ اسٹیک ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سرکردہ رہنماؤں کی جو ہے وہ مورل کوسچن بھی جو ہے ایٹ اسٹیک ہے. لہٰذا دیکھنا یہ کہ اسٹینڈ کیا ہوتا ہے. یہ مظہر صاحب آپ نے 3-4 باتیں بڑی ہائی لائٹ کر دی ہیں جن پہ ہمارا بھی کنسرن ہے، اور میں اس پہ آپ کی بات کو سیکنڈ بھی کروں گا، لیکن مزید آپ سے پوچھنا چاہوں گا. دیکھیں ہمارا وہاں پہ ایک اپنا ایک کلچرل بھی ہے ایسا سسٹم، اور جوڈیشل سسٹم بھی ایسا ہے کہ جس میں ڈیفامیشن کے کیسز تو ساری عمر انسان چلا بھی جاتا ہے، وہ بڑے ویک سے ہیں. اب کلچرل سسٹم جو ہمارا یہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ کوئی فارنر ہو کوئی عورت ہو، میں نے پچھلے اپنے پروگرام میں بھی کہا کہ ہم لوگ سارے نہیں، جو مطلب آپ کو ایک اکثریت غالب جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی پاکستان زندہ باد کہہ دے کوئی باہر کا بندہ تو ہم سمجھتے ہیں شاید یہ انڈیا کا دشمن ہے یا اسرائیل کا، اس نے پاکستان زندہ باد کہہ دیا، اس کے آگے ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی. یا کوئی السلام علیکم کہہ دے تو ہم سمجھتے ہیں جی اس نے ہمارے بڑا یہ اسلامی کوئی وہ سمجھتا ہے باتیں اور رسپیکٹ کرتا ہے. اب یہ پورے ملک میں پھیل گئی، اس نے ہمارے کلچر کو بھی سمجھا، اور ہر طرح سے یہ ہر ہائی جنٹری میں بیٹھی، پھر عسکری اداروں میں بھی بیٹھی. اب یہاں پہ اسٹیک آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پیپلز پارٹی کو یہ ٹارگٹ کر رہی ہے، اس لیے ہم بھی کنسرن ہے. انڈیویجولز کو کرتی تو وہ ڈیفرنٹ میٹر تھا. یہ آپ بالکل آپ کی بات سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں. پچھلا میں نے پروگرام کیا لاسٹ سنڈے کو، افتخار احمد صاحب آپ کے جو ایکس کلیگ بھی ہیں، میں استاد محترم بھی انہیں کہتا ہوں، یہاں پہ پاکستان پریس کلب کے مبین چودھری صاحب، ہم ان دونوں کو لے کے ہم نے یہی اس کا جو جرنلزم کی سٹینڈ تھی نا وہ نگیٹ کروایا الحمدللہ. اور نیکسٹ ڈے اس کا ٹویٹ آ گیا کہ میں جرنلسٹ نہیں ہوں. تو یہ باتیں آپ نے کہا ٹھیک ہے، وہ باقی تو باتیں جو ہیں وہ عدالت میں جائیں گی ڈیفامیشن کیسز کے، لیکن ادارے کیوں خاموش ہے اور امریکن ایمبیسی کیوں خاموش ہے؟ یہ دو ایک ہی جگہ پہ چیزیں ہیں. امریکہ تو اپنے بندے کے لیے فوراً آگے آ جاتا ہے، اور ہمارے ادارے اس وقت کیوں خاموش ہے؟ لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہیں. جی بالکل، یہ اہم بات ہے. امریکن ایمبیسی کا ایک بریف سا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ آیا تھا جس میں انہوں نے یہ بات کی تھی کہ وہ بالکل امریکن سٹیزنز کا جو بھی کنسرن ہوتا ہے وہ اس کو لک آفٹر کرتے ہیں، لیکن یہ ایک انڈیویجول کیس ہے اور اس کو اس طریقے سے وہ نہیں دیکھ رہے. تو وہ تھوڑا سا کنفیوز بیان تھا، لیکن جو ابھی اطلاعات ہیں وہ یہ کہ وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، ان کے حوالے سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ کہ جب یہ تحقیقات ہوگی، کیونکہ ابھی تو تحقیقات کا مرحلہ ہی نہیں شروع ہوا کہ ایف آئی اے کس حوالے سے کس طریقے سے اس کی تحقیق کرے گی، لیکن جب یہ تحقیق ہوگی تو اس میں بہت اہم جو ہے وہ رول ہوگا. کیونکہ دیکھیں امریکن ایمبیسی میں ایک فیلو آفیسر ہوتا ہے، اور وہ آفیسر کا کام ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی امریکن سٹیزن پاکستان میں ایون کوئی جرم بھی کر لے، چاہے وہ وکٹم ہو یا اکیوز ہو، تو وہ اس کی سپورٹ کے لیے آتے ہیں. سپورٹ سے مراد یہ کہ اس کو لیگل اسسٹنس دیتے ہیں ہر طرح کی. تو اب اس کیس میں اگر اتنا سیریس الزام جس طرح انہوں نے رحمان ملک صاحب پہ لگایا ریپ کا، اس کے بعد ان کے خود کے بقول کہ انہوں نے اپروچ کی تھی امریکن آفیسر کو، تو اب وہ پرٹیکولر آفیسر کون ہے اس کا جواب وہ خود جانتی ہے کہ وہ کون ہے. ظاہر ہے وہ اس کو بائی نیم جانتی ہوگی. اگر وہ وہی فیلو آفیسر ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نے ان کو لیگل اسسٹنس نہیں دی ہو.
یہ بھی عین ممکن ہے کہ امریکنز نے ان کا میڈیکل چیک اپ بھی کروایا ہو اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے. تو یہ وہ سارے سوالات ہیں کہ جب ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرے گی، اور ایف آئی اے کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اس کے سائبر ونگ کو، تو اس میں امریکن ایمبیسی کا اور کنسرن امریکن آفیشلس کا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوگا، بہت سگنیفیکنٹ ہوگا. وہ ڈٹرمن کرے گا ان کی ان ساری ایکوزیشنس کو جو وہ اس وقت لگا رہی ہیں. یہ میرا خیال ہے جب یہ فارمل انویسٹیگیشن شروع ہوں گی تو اس وقت یہ چیزیں سامنے آئیں گی. لیکن یہ بات اپنی جگہ بالکل مسلمہ ہے کہ امریکن ایمبیسی کا انوالومنٹ سے مراد یہ کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد ان کا کیا رول رہا، کیونکہ وہ یاد رکھیں کہ وہ پیریڈ بڑا سینسٹیو تھا 2011 کا. اس وقت اسامہ بن لادن والا واقعہ، یہ سارے واقعات بہت ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. اس دوران اس واقعے کا ہونا اگر ہوا ہے، کیونکہ ابھی یہ ظاہر الزام ہی ہے، اس میں ان کا رول، ان کا بیان، ان کا ڈیفنس یا ان کے پاس جو بھی انفارمیشنز ہوں گی وہ ظاہر پاکستانی اداروں سے وہ شیئر کریں گے. اور اطلاعات یہی ہیں کہ کسی نہ کسی لیول پہ امریکن ایمبیسی سے رابطہ کیا گیا ہے اور ان کا ورژن لیا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا سر. لیکن مدر صاحب اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس شروع تو ابھی نہیں ہوا، جو وکٹم ہے وہ ایسے لگتا ہے کسی پتہ نہیں کوئی ٹمبکٹو سے یا کوئی ایتھوپیا سے یا کسی بیکورڈ کنٹری سے آئی ہے، اور وہ اس کے ساتھ اللہ نہ کرے پاکستان میں یہ ہو گیا ہے جیسے پاکستان کوئی بہت G8 کنٹریز کا ممبر ہے اور پاکستان بہت امیر ملک ہے اور وہاں پہ اس کی بات سنی نہیں جائے گی. یہ تو ایک امریکہ سے آئی ہے، اسی وقت بات کھول دیتی یا چلی جاتی، پاکستان کو ہیٹ کرتی کہ پاکستان سے مجھے کیا ملا ہے، یہ مجھے ملا ہے. اگر وہ جو جیسے الزام لگا رہی ہے، ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ الزام اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو وہ پہلے ہی ججمنٹ دے رہی ہے کہ ایف آئی اے سے بھی مجھے امید نہیں، کورٹ سے بھی امید نہیں، تو پھر آپ کر کیا رہی ہو بھائی؟ اور یہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کا کوئی رزلٹ نکلے گا کہ نہیں، یا صرف پاکستان کو ملائیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے، ابھی میں اس ٹاپک پہ آؤں گا کہ یہ جتنے بھی الزامات پہلے لگتے تھے، الحمدللہ سید مراد علی شاہ صاحب نے یہ کرونا وائرس میں جو اہم کردار ادا کیا، ان کی گورنمنٹ نے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو گائیڈ کیا، پیپلز پارٹی وہ جو ویکیوم تھی وہ لینے میں قائم ہوگی، فل کرنے میں قائم ہو گئی. تو اب کیا کوئی ایسی طاقتیں پیپلز پارٹی کو ملائن کرنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈوں کا استعمال تو نہیں کر رہے کہ جو پیپلز پارٹی کو پبلک میں ملائن کریں؟ بحیثیت پارٹی، ظاہر لیڈرشپ کو تو کرتے ہیں لیکن بحیثیت پارٹی ڈیمیج کیا جا رہا ہے. دیکھیے اس کا طریقہ یہی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ان کو ایک پرسنل لیٹر لکھنا چاہیے امریکن ایمبیسی کو، امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو، کہ ان خاتون کے بارے میں وہ انویسٹیگیٹ کریں. اور ان کو، کیونکہ ظاہر پارٹی کی لیڈرشپ کی کریڈیبلٹی ایٹ اسٹیک ہے، ان کی مورل کوسچنس کے حوالے سے ان پہ بڑے سیریس الزام لگایا ہے. تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو اس پہ آفیشلی جو ہے وہ امریکن ایمبیسی کو اور امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو لکھنا چاہیے کہ ان کے بارے میں یہ معلوم کیا جائے کہ انہوں نے یہ ایکوزیشنز کیوں لگائی ہیں اور اب اتنے 9 سال بعد کیوں لگائی ہیں، اور کیا اس وقت جب یہ مبینہ جو ان کے الزامات ہیں، 2011 کے الزامات جو ہیں، اگر اس وقت ایسی کوئی چیز ہوئی ہے، اور ساتھ میں اس کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. مجھے تعجب ہے کہ اب تک کیوں نہیں ٹیک اپ کیا. جو پی ٹی ایم اور پیپلز پارٹی کے تعلقات کے حوالے سے جو وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں، تو ان کو یہ اتھارٹی اور یہ چیز کس نے دی ہے؟ کیونکہ دیکھیں اگر وہ کوئی کسی ویل نون میڈیا آرگنائزیشن سے ان کا تعلق ہوتا، نیوز پیپر سے تعلق ہوتا، تو جب تو یہ کیس اس طرح نہیں بنتا تھا. لیکن اب جب کہ ان کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک فلم میکر رہی ہیں، ڈاکومنٹری وہ پاکستان پہ 2012 میں بنانا چاہتی تھی، اور انہوں نے باہر یہ انٹرویو میں یہ بات کی تھی ایک کسی اکنامک فورم کے اوپر کہ وہ ایجوکیشن کے فیلڈ میں کام کر رہی ہیں اور اس سلسلے میں ایک ڈاکومنٹری بنانا چاہتی ہیں، لیکن وہ آج تک ڈاکومنٹری بنی نہیں. تو اس کے حوالے سے میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کے ہائیسٹ لیول پہ جو ہے وہ امریکن اتھارٹیز کو لکھنا چاہیے. اور اگر وہ نہیں لکھتے تو ظاہر ہے وہ ان کی ویکنس نظر آئے گی کہ انہوں نے اس چیز کو اس طرح ٹیک اپ کیوں نہیں کیا اب تک.
دیکھیں آپ نے بڑی ٹھیک بات کی ہے، لیکن اس کی ایگزامپل ہم نے سیٹ کی ہوئی ہے کہ ہمارے چاروں صوبوں سے اسٹارٹ ود اسلام آباد کے پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے ایف آئی اے کے وہاں پہ نہیں، پولیس کے وہاں پہ بھی انہیں کوئی سنوائی نہیں ہوئی. ہمارے چاروں صوبوں میں یہ آواز اٹھی، ایون کہ اوورسیز میں سب سے بڑی تنظیم ہے یورپ، میں اس کا نمائندہ ہوں. میں بیٹھ کے آپ سے یہ میڈیا تک آواز اٹھا رہا ہوں، یہ ظاہر ہے اس طرح کی کمپلین تو نہیں ہے، لیکن ہم آواز اٹھا رہے ہیں. انہوں نے تو باقاعدہ آفیشیل کمپلین لانچ کی جس کی وہ نہیں کی جا رہی، سنوائی نہیں ہو رہی. پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اگر ہر ایرے غیرے پہ، آپ جیسے آپ کا اشارہ ہے بحیثیت چیئرمین یا جنرل سیکرٹری، تو یہ ساری ان کی آشیرواد پہ یہ کر رہے ہیں، کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ چیز ہوتی ہے. پیپلز پارٹی ورنہ اس کو ڈس اون کر دے کہ یہ جو کمپلینٹس ہوئی ہیں ہم نہیں جاتے، تو یہ اٹ مینس پیپلز پارٹی از دیئر. اٹ ڈزنٹ مین کہ بلاول بھٹو صاحب خود جا کے ایک ایسی ان نون شخصیت کو کیوں ہم وہ کریں. ہمارا تو سٹینڈ ہے سر ادھر، یہ ہم نہیں ایسا دیکھیے یہ اس طرح اتنی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو اگنور کیا جائے، ایسی ایلیگیشنز نہیں ہے جس کو اگنور کیا جائے. بالکل صحیح ہے. یہ اور جو جس طرح کی بات کی جا رہی ہے وہ خود پیپلز پارٹی کے لیے بہت سیریس جو ہے، کیونکہ فرض کریں اگر یہ بات آپ اگنور کر دیں اور یہ چیز چلتی رہے، تو اس میں یہ کوشچن آئے گا کہ پھر کیا یہ الزامات درست ہیں، اور اگر یہ الزامات درست ہیں تو پھر پیپلز پارٹی کو ایز اے پارٹی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے نقصان پہنچے گا. اس لیے میرا خیال ہے کہ چیئرمین پیپلز پارٹی کے لیول پر ان کو بالکل لکھنا چاہیے امریکن ایمبیسی کو، انہیں معلومات حاصل کرنی چاہیے اور ود این اوپن مائنڈ ان کو یہ معلوم کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ان الزامات میں تھوڑی سی بھی صداقت ہے، جو خاص طور پہ ان کی موجودہ لیڈرشپ پہ یوسف رضا گیلانی ہو جائیں یا مخدوم شہاب الدین ہو جائیں یا رحمان ملک صاحب ہو جائیں، تو اگر ان الزامات میں کچھ حقائق نظر آتے ہیں یا ملتے ہیں کچھ حقائق، تو پھر یہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ پھر ایسے اپنے لیڈروں کے خلاف بھی کارروائی کرے. لہذا اس کو ان نوٹس نہیں جانا چاہیے. یہ کافی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے چاروں صوبوں میں یا اسلام آباد کے صدر نے کوئی کمپلینٹ کر دی. یہ چونکہ ایز اے پارٹی آپ کو کوشچن کیا گیا ہے، محترمہ بے نظیر بھٹو پہ ایک الزام لگایا گیا ہے، لہذا یہ آفیشیل کمپلینٹ بنتی ہے اور ان کو کرنی چاہیے اس امریکن اتھارٹیز کو اور امریکن ایمبیسی کے لیول پہ. کیونکہ اگر یہ فارمل انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بہت لیٹنٹلی سامنے آئیں گی، اور وہ ظاہر ہے مجھے نہیں پتا کہ ان کی کورسپونڈنٹس جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے رہی ہیں نہیں رہی ہیں. انہوں نے بہت سی تصاویر شیئر کی ہیں اس چیز کی، تو اس میں کہیں نہ کہیں ان جو تصاویر شیئر کی گئی ہیں ان میں کہیں نہ کہیں لیڈرشپ کی ویکنیسز بھی نظر آ رہی ہیں کہ آپ نے معلومات کی، کوئی خاتون آپ سے کانٹیکٹ کرتی ہے، آپ سے انٹرویو خواہش ظاہر کرتی ہے، آپ کے ساتھ کچھ کام کرنے والی باتیں کرتی ہیں، تو یہ چیزیں ان نوٹس جانے والی نہیں ہیں. کیونکہ ماضی میں ہم نے تھوڑا دیکھا ہے سا کہ اس ایڈ طرح کر کے لوں. واقعات ہوتے رہے. جی مدر صاحب معذرت سے میں کچھ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ان نوٹس نہیں جا رہی، اسی لیے پیپلز پارٹی اس لیول پہ دیکھ رہی ہے کہ پہلے نیچے سے اوپر آئے گی، اور آپ کی یہ بات پہنچ رہی ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں ہماری ہائیک کے جو ہے نا ٹاپ لیول کی قیادت تک یہ بات پہنچے گی. اس لیول پہ بھی ظاہر ہے وہ سوچ رہے ہوں گے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں کہ تصویریں آئی ہیں، تو تصویریں تو محکمہ زراعت کے ہائی آفیشلز کے ساتھ بھی آئی ہیں، اور ایک نہیں کئی آئی ہیں. تو کیا ہم اس سے ازیوم کر لیں کہ بھئی یہ انہی کی آشیرواد سے یہ ادھر گھوم رہی ہیں؟ اور پھر آپ نے شاید وہ لیٹر پڑھا ہوگا جو ڈان میں ان کا لیک ہوا ہے، جس میں وہ محترمہ کہہ رہی ہیں کہ جی میں تو آپ کے عسکری اداروں سے مل کے یہ کام کر رہی ہوں تاکہ وہ بلیک میل کریں ایف آئی اے کو کہ ان پہ ہاتھ نہ ڈالیں. ہم تو کر رہے ہیں اپنی طرف سے، کریں گے، لیکن وہ کیوں نہیں کمپلین کر رہی؟ پہلے تو بات یہ وہ وکٹم ہے، وہ کیوں نہیں کمپلین کر رہی؟ دیکھیے یہی تو سب سے امپورٹنٹ بات ہے. اسی کو تو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور اسی کو ہائیسٹ لیول پہ ٹیک اپ کرنا چاہیے. اس کو اگر آپ نے بالکل لوکل لیڈرشپ کے لیول پہ ٹیک اپ کیا تو اس میں یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. وہ الزام در الزام، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان الزامات کو آپ کوئی روک نہیں سکتا. سوشل میڈیا پہ خاص طور پہ ایک چیز چلے گی، ایک کیمپین چلے گی، بلڈ اپ کرے گی،
تو یہ جتنی جلدی یہ چیز ٹیک اپ کی جائے اتنا ہی زیادہ بہتر ہوتا ہے. ورنہ وہ ظاہر ہے ان کے ایک لیٹر لیک ہوا ہے, دوسرا لیٹر بھی لیک ہو جائے گا اور ضروری نہیں ہے. اور اس کو اگر فرض کریں آپ, یہ بات ہے کہ وہ عسکری اداروں کے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں عسکری اداروں کے ساتھ مل کے یہ کام کر رہی ہوں, تو پھر تو بلاول بھٹو صاحب کو قومی چیف کو لکھنا چاہیے, ISI چیف کو لکھنا چاہیے کہ جی ان کے بارے میں بہت واضح طور پہ بتایا جائے کہ یہ کون ہے. جی انٹیریئر منسٹر کو لکھنا چاہیے. مظہر صاحب وہ عسکری اداروں نے ڈسون کیا ہے اس لیٹر کو, لیکن آپ نے جو بات کی میں اس کا اگلا پہلو پھر بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں دو حصے ہیں اس بات کے. پہلا حصہ بی بی شہید جس پہ پارٹی سٹینڈ لے رہی ہے, چاہے تنظیمی امور پہ تنظیمی لیول پہ لے رہی ہے. دوسرا حصہ ہے انڈیویجولز, وہ خود کیس کر رہے ہیں, اور بلاول صاحب نے ان کو انسٹرکٹ بھی کیا ہے کہ یہ آپ لوگ اس کو کلیئر کریں. یہ بلاول صاحب کی کلیئر انسٹرکشنز ہے, اخباروں میں بھی آئی ہے سب طرف. تو یہ دونوں حصے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اب دیکھیں نا, مطلب پیپلز پارٹی یہ تو نہیں کہے گی نا, گارنٹی تو کوئی کسی کی نہیں دے سکتا, کسی کو اچھا بھی نہیں برا بھی نہیں کہہ سکتا, لیکن انڈیویجولز ایکٹ جو ہے وہ پارٹی کی پالیسی کا حصہ تو نہیں ہے, وہ خود ہی ڈیل کر رہے ہیں. اور جیسے آپ نے بھی کہا انہوں نے ڈیفیمیشن سوٹ کیے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسی شخصیات کو کھلے عام ابھی تک ہم نے ایسے چھوڑا ہوا ہے کہ دیکھیں بل کلنٹن پہ بھی تو ہوا, اسے جانا پڑا. ہمارے ملک کو وہ اس لیول تک لا رہی ہیں, وہ پہلے اپنے ملک میں تو دیکھیں کہ ان کا صدر کہاں کھڑا ہوا تھا. تو ہمیں کیوں حیثیت ہم اس وقت جس سٹیج پہ ہیں, جیسے میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے وہ ویکیوم وہ جو فل کر لیا ہے, نوجوان قیادت سامنے آ رہی ہے, وہ ہانٹ کر رہی ہے کچھ غیر جمہوری جو ہے نا طاقتوں کو. ایک تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ کانسپیریسی چل رہی ہے, کیونکہ اس کے یہ کانسپیریسی کے بغیر یہ بات ہو نہیں سکتی. تو آپ جرنلسٹک طور پہ آپ نے اسے ڈسون کیا, وی اپریشیٹ. آپ بحیثیت پاکستانی کیا سمجھتے ہیں, چاہے یہاں پیپلز پارٹی, PTI, نون, کوئی بھی ہو, یہ ہمارے ملک کی عزت کا سوال بن چکا ہے یہاں پہ. جی یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یہ پارٹی کی عزت کا یہ بن گیا ہے, تو اس کو جتنا جلدی اور جتنا اسٹرانگلی ٹیک اپ کیا جائے اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے. دیکھیے انڈیویجول بھی اگر کوئی پارٹی کا عہدیدار ہے تو پھر اس کی انڈیویجول حیثیت کوئی نہیں رہتی, کیونکہ وہ اگر کوئی پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ ہے, کوئی پارٹی کا جو ہے فارمر فیڈرل منسٹر رہا ہے, فیڈرل انٹیریئر منسٹر رہا ہے, کوئی پارٹی کا جو پارٹی کی طرف سے نامینیٹڈ فارمر پرائم منسٹر رہا ہے یا منسٹر آف ہیلتھ رہے ہیں, تو پھر وہ پارٹی کا میٹر بن جاتا ہے, وہ انڈیویجول میٹر نہیں ہوتا. اور جس پیریڈ کا ذکر ہو رہا ہے وہ پیریڈ میں وہ لوگ فیڈرل منسٹر اور پرائم منسٹر اور انٹیریئر منسٹر رہے ہیں. لہٰذا یہ چیز کوئی انڈیویجول ایکٹ کے طور پہ نہیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس چیز کو پارٹی کو ایز اے پارٹی دیکھنے کی ضرورت ہے. پیپلز پارٹی کا جو ڈکلائن ہے اس کو پارٹی نے کبھی ری وزٹ ہی نہیں کیا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اب سندھ تک محدود ہو کے رہ گئی ہے. پیپلز پارٹی نے پنجاب میں پچھلے چند سالوں میں کوئی میجر پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کی. تو یہ ساری چیزیں اب اس پر ایسے الزامات آ جائیں تو یہ فردر ڈیمیج پارٹی کے لیے ہوگا. لہذا پیپلز پارٹی کو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگلے 2 سال بعد پھر ایک نئے الیکشن آنے جا رہے ہیں. ان الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی اگر ان الزامات سے اپنے آپ کو جو ہے اسٹرانگلی اپنے آپ کو نکال کے نہیں لاتی, تو آلریڈی ایک پارٹی جو اتنی ڈیمیج ہو چکی ہے اس کے اوپر مزید اس طرح کے الزامات آئیں گے, اس کی کریڈیبلٹی مزید ڈیمیج ہوگی. جی انشاءاللہ اسی لیے بہت ضروری ہے. جی انشاءاللہ کرتے ہیں مظہر صاحب. یہ دیکھیں آپ کل سیشن جج نے وہ جو ان کے سنتھیا کے وکیل تھے کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ کمپلینٹ آپ لانچ نہ ہونے دے سے ریجیکٹ کر دیں تو اس پہ فیصلہ محفوظ ہے. اب فیصلہ جب آئے گا تو نیکسٹ اسٹیپ پارٹی اٹھائے گی. اور جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, خیر یہ تو لمبا سبجیکٹ ہے پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے قربانی دے دی, بی بی نے دے دی, اور 22 سال کا یہ جو ہے نا یہ غیر جمہوری مرکب, کبھی ہمیں ضیاستان بنا دیا جاتا ہے, کبھی طالبستان, کبھی مشرفستان, اور کبھی مطلب اسی طرح قائد اعظم کا پاکستان نہیں رہنے. میں تھوڑی دیر دیکھیں, یہ بہت آسان ہے
یہ ساری قربانیاں گنوانا بہت ضروری ہے، لیکن صرف ان قربانیوں کے پیچھے نہیں چھپنا چاہیے. پیپلز پارٹی کو اپنا تجزیہ کرنا چاہیے. بے شک پیپلز پارٹی کا کی جو ڈاؤن فال ہے اس کے صرف یہی ریزنز نہیں ہیں. اس میں پیپلز پارٹی کی اپنی بے انتہا خامیاں ہیں. 2008 سے لے کے 2018 تک جو ہے وہ بالکل اوپن فیلڈ تھی. ایک 5 سال آپ کی حکومت تھی اور اگلے 5 سال آپ جو ہے اپوزیشن میں تھے، اور اپوزیشن میں پارٹیاں اوپر جایا کرتی ہیں، مزید نیچے نہیں جایا کرتی. تو پیپلز پارٹی کو اپنا صحیح تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. پنجاب میں پیپلز پارٹی نے جو نقصان اٹھایا ہے، اس کے بعد انہوں نے کبھی بھی دوبارہ اس طریقے سے اپنے آپ کو منظم کرنے کی کوشش نہیں کی. آپ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کوئی کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کینڈیڈیٹس پنجاب میں جو اس کا بیس ہوا کرتا تھا، وہاں آج کینڈیڈیٹس نہیں ملتے پیپلز پارٹی کو، اور اس کی کوشش بھی نہیں کی جا رہی بدقسمتی سے. یہ میری رائے ہے، جو میں نے دیکھا ہے، لوگوں سے بات کیا ہے، وہاں کے ورکر سے بات پہلے ہی یہ بات کی ہے اور کئی لوگوں سے کہہ بھی چکا ہوں. آپ کے تجزیوں کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ مظہر صاحب از ون آف دا جرنلسٹ کہ ہم ان کی تنقید کو بھی جو ہے نا پازیٹیو لیتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ آپ کے جو پوائنٹس ہیں اپنی جگہ بالکل ویلڈ ہے. پیپلز پارٹی کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پرابلمز آیا ہے، اور ہمارا یہ ماننا ہے، یہ دیکھیں نا، ایک تو ڈیبیٹ ہے، ہمارا یہ ماننا ہے کہ پیپلز پارٹی کا ڈاؤن فال اس لیے یہ بظاہر ہے کہ ہم نے 18ویں ترمیم دے دی، دفاعی بجٹ ہم نے ڈسکس کر دیا، 2 دفعہ ہم نے آئی ایس آئی کے ہیڈ کو وردی میں پارلیمنٹ میں بلا کے آنسریبل کیا، تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا. ہم نے صوبوں کو صوبائی خود مختاری دے دی، ہم نے بے نظیر انکم سپورٹ دے دیا. ہمارا ڈاؤن فال تو ہونا تھا کیونکہ ہم جمہوریت کی طرف جا رہے تھے، ہم نے نوکریاں دے دی. یہ لمبی لسٹ ہے سر. ہم نے پھر نیٹو کے اڈے بند کر دیے، نیٹو کی سپلائی، ڈرون کے اڈے ختم کر دیے، گوادر پروجیکٹ دے دیا. ہمارا ڈاؤن فال تو آنا تھا، اور میں اس بحث میں نہیں جاتا ہوں. آپ کا تجزیہ وہ اس حساب سے ٹھیک ہے کہ ہم پنجاب میں کیوں پیچھے چلے گئے، وی ایکسیپٹ دیٹ. اور پارٹی کو بھی پتا ہے، پارٹی کہتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو وہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے کہ بلی آ گئی. اس پہ انشاءاللہ کام کریں گے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ دنیا کے سائنٹسٹ ایک طرف لگے ہوئے ہیں، وہ ویکسین نہیں تیار کر سکے. یہ کب آپ کی ملاقات ہوئی کرونا سے کہ اس نے آپ کو انٹرویو دیا اور آپ نے کرونا پہ خط لکھا پاکستانی عوام کے لیے؟ ذرا اس پہ ڈالیں. بڑا زبردست خط تھا آپ کا کرونا کا، اور دیکھیں کرونا کے خط کا پاکستانی عوام اور حکومت کیا جواب دے رہی ہے. دیکھیے، پاکستانیوں کیونکہ اس کے خط کے آخر میں اس نے خود ہی تجویز بھی پیش کی ہے کہ میں کیونکہ چین سے آیا ہوں، لہذا میں اس کا توڑ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ مجھ سے جتنا دور رہیں وہ بہتر ہے، کیونکہ میں آپ سے زیادہ دیر تک دور نہیں رہ سکتا. اور اس کے معنی بنیادی طور پہ یہی ہیں کہ سماجی فاصلہ رکھیں، جو احتیاطی تدابیر ہیں. اور دیکھیے، اس میں آپ ماسک پہن لیں، آپ گلوز پہن لیں، آپ اپنے آپ کو تھوڑے سے فاصلے پہ رکھیں، کوشش کریں کہ بہت زیادہ کراؤڈ میں نہ جائیں. تو یہ بہت چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، اتنی وہ نہیں ہے، کیونکہ جس وائرس کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کس طریقے سے آتا ہے، آپ کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اس میں صرف آپ احتیاط کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور اگر آپ احتیاط ہی نہیں کر رہے تو ظاہر ہے پھر آپ خود ہی نقصان، نہ صرف یہ کہ آپ اپنا نقصان کریں گے، اپنے گھر والوں کا نقصان کریں گے، اور خاص طور پہ اگر گھر میں بڑے لوگ ہیں وہ اس سے انفیکٹڈ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس میں پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ وائرس کیری کر رہے ہیں، آپ کیریئر ہیں، یا آپ واقعی اس میں جو ہے آپ کے وہ سمٹمز ڈیولپ ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہ خطرناک چیز ہے. تو اس نے اس خط میں اس کا جواب بھی دیا ہے، اور ایک پاکستان کی سوسائٹی کو ریفلیکٹ کیا ہے کہ ہم کتنے لاپرواہ ہیں، ایز اے نیشن کتنے لاپرواہ ہیں. ہم نہیں فالو کرتے چیزوں کو، اگر کوئی گائیڈ لائن بتائی جاتی ہے. اور اس کا ایک بڑا ماضی ہے کہ پاکستان میں کیونکہ حکومتوں پہ، لوگوں پہ، لیڈرشپ پہ اس طرح کے اعتماد لوگوں کو نہیں رہے، لہذا لوگ ان کی بات اس طریقے سے نہیں سنتے. لیکن یہ وہ چیز ہے، باقی چیزیں اپنی جگہ، لیکن ہیلتھ وہ چیز ہے، صحت وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں آپ صرف اور صرف اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں اگر ان باتوں پر توجہ آپ نہیں دیں.
اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت ہاسپٹلس کی صورتحال ہے. جو آج اسد عمر صاحب نے یہ بات کی ہے کہ جولائی کے اینڈ تک اگر صورتحال یہی رہی تو 8 سے 10 لاکھ جو ہے وہ فگرز پہنچ جائے گی. اب آپ تصور کریں کہ پاکستان کے ہاسپٹلز افورڈ نہیں کر سکتے. پاکستان کا ہیلتھ اسٹرکچر جو ہے ایسا ہے نہیں کہ پاکستان میں اتنے پیشنٹس ہوں اور آپ کے ہاسپٹلز جو ہیں وہ اس تو آپ کو آگے کا دیکھنا ہے, آپ کو دیکھنا ہے, آپ کو بہت تیزی سے اقدامات کرنے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز جو ہے وہ تقریباً گیو اپ کرتے جا رہے ہیں. ان کی اپنی اموات بہت ہوئی ہیں, بہت سے ڈاکٹر شہید ہوئے ہیں. مدر صاحب آپ what made you write this article from corona, کیونکہ اس کے پیچھے بہت فلاسفی آپ نے لکھی ہے. ویسے تو لوگ ذرائع تفنن سمجھیں گے کہ کورونا کا لیٹر آیا ہے, لیکن آپ نے پورا فلسفہ اس میں دیا ہے. کیا آپ کو حکومت کی جو ہے نا انکمپیٹنس نظر آئی ہے کہ ڈاکٹر, ابھی آپ جیسے جملہ مکمل کر رہے تھے, میں سوری ٹو کٹ یو, کہ ڈاکٹر بھی رو رہے ہیں, وہ پہلے رہتے رو رہے تھے. کراچی کے ڈاکٹر پہ الزام لگا کہ جی یہ سیاسی ہے, پھر لاہور کے اٹھے, خیبر پختونخوا سے اٹھے, ہر طرف سے اٹھے, پھر بھی نہیں مانا جا رہا ہے. تو جو کیپٹلسٹ ہیں جن کو نیازی صاحب نے سوشلزم ریجیکٹ کر کے کیپٹلسٹ کی بات مانی جا رہی ہے, اور پھر آج کل میں نے ان کا نیازی صاحب کی تقریر وہ دیکھی پنجاب کے ساتھ پریس کانفرنس جو کر رہے تھے, انہیں آج ریئلائز ہوا ہے کہ جو ماسک ہے یہ 50% یہی بیماری کو وہ اس کو روک لیتا ہے. تو کدھر لے کے جا رہے ہیں ہم اپنی عوام کو, کہاں دھکیل دیا ہم نے سر؟ اس خط کی اسپرٹ ہی یہی تھی کہ پاکستانیوں سے ایک عام فہم انداز میں گفتگو کی جائے, ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے, ان کو یہ بتانا چاہیے کہ آپ کا نیچر کیا ہے. آپ کو کہا جائے کہ بسوں میں سوار نہ ہوں تو آپ بسوں میں سوار ہوں گے. آپ کو کہا جائے کہ آپ لائن بنائیں تو آپ لائن نہیں بنائیں گے. آپ کو کہا جائے کہ اس چیز کو SOPs کو فالو کریں تو آپ نہیں فالو کریں گے. تو یہ پاکستانیوں کا نیچر ہے, تو اس نیچر کو سامنے رکھ کے وہ خط لکھا گیا ہے, اور یہی بات کی گئی کہ مجھے یقین ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں نہیں کریں گے. اور پھر آخر میں اس نے یہی تجویز بھی دی ہے اور توڑ بھی دیا ہے کہ بھائی اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو کتنا نقصان آپ کا ہو سکتا ہے. تو لہٰذا جاتے جاتے اس نے کورونا نے اس کو جواب بھی دیا ہے کہ اگر آپ کو مجھ سے بچنا ہے تو آپ کم سے کم جو ہے یہ چیزیں کر لیں گے تو آپ بچ جائیں گے, ورنہ خدا نہ خواستہ اگر آپ انفیکٹ ہو گئے تو صورتحال بہت خراب ہو سکتی ہے. یہ آپ کا میسیج ہمارے دیار غیر جو پاکستانی بستے ہیں ان تک بھی پہنچا. اس بات کو میں چاہتا تھا ڈسکس کروں. اب آخری حصہ میں جانے سے پہلے ایک جو لازمی ہے جس کے بارے میں دیکھیں, ہم یہ دل دھڑکتے ہیں, ہم ہر وقت پاکستان کی اکانومی کے بارے میں, حالات کے بارے میں, پاکستان کا نام جو کچھ بھی ہے وہ اپنے اپنے پلیٹ فارم ہے, پیپلز پارٹی, نون, PTI جو بھی ہے, لیکن ہیں تو پاکستانی ہم سارے. یہ ڈفرنٹ نیشنلزم کو پروموٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے. یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے سر, ابھی تو ظاہر ہے بجٹ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ سی چیز ہوتی ہے, اور میرے خیال میں آپ کو اتنا بجٹ کے وہ اکنامیکل اس سے وہ شگف بھی نہیں ہوگا, لیکن پھر بھی آپ کیا تو کر سکتے ہیں کہ ساری دنیا میں کورونا کی وجہ سے اکانومی میلٹ ڈاؤن آیا, تو ہمارا ایک دم GDP نیچے گر گیا, وہ صرف ہمارے ہی گرا. پھر ہم کسانوں کو تنخواہیں نہیں بڑھائی, غریبوں وہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو, لیکن جو سپلیمنٹری گرانٹس ہیں اس میں سے 33 ارب ہم نے دفاع کو دے دیا تاکہ ہمارا وہ جو سلیکٹڈ کا ٹیگ ہے نا وہ ہم سے نہ ہٹ سکے. ہم نے تعلیم پہ کچھ نہیں کیا, الفاظ کا گورکھ دھندا دے کے ہم چلے گئے, اتنے قرضے بھی مل گئے, سوری ہمیں امداد بھی ملی اس میں, اور ٹائیگر فورس میں نظر آ رہی ہے خوابوں میں, لیکن عوام کو کچھ نہیں ملا ریلیف. دیکھیں وہ آپ نے خود ہی کہہ دیا اس بات کو کہ میں ظاہر ہے کوئی ماہر معاشیات نہیں ہوں, میں نے کبھی اکنامک رپورٹنگ اس طریقے سے نہیں کی, اس لیے میں اوائڈ کرتا ہوں ان چیزوں پر بات کرنے کا جس پہ آپ ایکسپرٹ نہیں ہو, جس پہ آپ کو کمانڈ نہیں ہو, جس کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ان ڈیپتھ آپ کی اسٹڈی نہ ہو. لیکن بہت سیدھی سی اور بہت ہی جو ہے شاید سہل سی بات لگے, لیکن یہ ہماری مختلف گورنمنٹس کا پرابلم ہے کہ ہم نے کبھی بھی آپ کے یہاں جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہوں یا ہیلتھ, ہم نے کبھی بھی اس ملک میں ہیلتھ کو پرائیورٹی نہیں دی, کسی بھی گورنمنٹ نے.
میں فنڈز کی بات نہیں کرتا کیونکہ فنڈز کی یوٹیلائزیشن نہیں ہوتی اس ملک میں. نہ ہم نے تعلیم پر توجہ دی پاکستان میں, نہ ہم نے ایجوکیشن پہ توجہ دی, ہیلتھ پہ توجہ دی, نہ ہم نے لوگوں کو پینے کا صاف پانی دیا, نہ ہم نے لوگوں کو صاف سڑکیں دی. ہمارے بہت سے خاص طور پہ پروگریسو لوگ جو ہے وہ 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں, اور میں اس کا سپورٹر رہا ہوں 18ویں ترمیم کا, لیکن 18ویں ترمیم صرف وفاق سے صوبوں کو اختیارات منتقل کرنے کا نام نہیں ہے. 18ویں ترمیم صوبوں سے مقامی حکومتوں کو اختیار منتقل کرنے کا بھی نام ہے. تو ہماری جب ہم 18ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں تو کتنے سال ہو گئے 18ویں ترمیم کو؟ آپ مجھے بتائیں کہ کسی صوبے نے اپنی کوئی صحت کی پالیسی دی, اپنی کوئی تعلیم کی پالیسی دی, اپنی کوئی لیبر کی پالیسی دی, اپنی کوئی انفارمیشن کی پالیسی دی, اپنی کوئی لا اینڈ آرڈر کی پالیسی دی؟ یہ سارے صوبائی سبجیکٹس ہیں. آج تک صوبائی حکومتوں میں, جس میں بشمول پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت شامل ہے, انہوں نے یہ پالیسیز نہیں دی. ایک لیبر پالیسی دی, اس میں بھی سندھ کے اندر اس وقت لیبر کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی خراب ہے. اور کچھ نہیں تو کم سے کم پاکستان کے سندھ کے اندر ٹریڈ یونینز کو جو نرسری رہے ہیں, اسٹوڈنٹس جو نرسری رہے ہیں, کیا وجہ ہے کہ سندھ میں اسٹوڈنٹ یونینز کے الیکشن نہیں ہوتے؟ کیا وجہ ہے کہ سندھ کے اندر جو ہے ٹریڈ یونینز جو ہے وہ آگے نہیں بڑھتی؟ کیوں آپ نے ٹریڈ یونینز کو رائٹ آف ایسوسیشن نہیں دیا؟ کیوں انہیں پروٹیکشن نہیں دیا؟ تو جب ہم 18ویں ترمیم کی حمایت اور اس کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں کہ وفاق جو ہے سازش کر رہا ہے, تو بالکل ٹھیک ہے, اس سازش کے خلاف لڑنا چاہیے, لیکن اس کی جب امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو وہاں بدقسمتی سے صوبائی حکومتوں کا رول مجرمانہ ہے. بدقسمتی سے انہوں نے, آپ کی باتوں سے مطلب ہم محظوظ ہو رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں. مطلب آپ چاہیں تو بولتے رہیں, تھکیں گے نہیں. اور ایک آپ کی صحافت میں ماشاءاللہ ایک باقاعدہ ایک پراپر جو ہے نا آپ نے کام کیا ہے. آپ خالی میں بعد میں ایک سوال پہ ہمیشہ ایک سوال ہانٹ کرتا تھا, اس کا جواب بعد میں دیجیے گا کہ آپ رپورٹر ہی کیوں رہنا پسند کیا؟ آپ کچھ بھی اور کر سکتے تھے, اینکر بھی بن سکتے تھے, 100 طرح کی, لیکن وہ بعد میں جواب دیجیے گا. لیکن ابھی میں اس پہ آؤں گا. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ڈیمولیشن آف پاور جانی چاہیے, اور پیپلز پارٹی نے تو خیر ہیلتھ پہ ہاسپٹل جو دیے ہیں وہ سب کے سامنے ہے, اور یہ تھرڈ پروجیکٹ ہے اس میں پاور میں پروجیکٹ میں, یہ سب کے سامنے ہے. یہ چیزیں ہیں پیپلز پارٹی کی, خیر کتنی بھی تنقید کریں لیکن اس سے کوئی وہ نہیں کر سکتا. لیکن مجھے یہ بتائیں, اس وقت جو حکومت ہے وہ کہہ رہی تھی کہ جی ڈیمولیشن آف پاور اور یہ بلدیاتی ادارے اور یہ وہ, انہوں نے تو آگے ختم کر دیا. نہیں, میں آپ کو بتا, دیکھیے آپ نے بجٹ کی بات کی نا, ایک تو ظاہر ہے گورنمنٹ نے کووڈ کے کور میں بہت سی چیزیں چھپانے کی کوشش کی ہیں. اس بجٹ کو ظاہر ہے اکنامک ایکسپرٹس جو ہیں وہ کوشچن کر رہے ہیں. بہت کم ایکسپرٹس میں نے دیکھے ہیں جو اس بجٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. زیادہ تر جو اکنامک یا معاشی ماہر معاشیات ہیں وہ اس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اور ابھی میری ناقص رائے میں یہ ایک عبوری بجٹ نظر آتا ہے مجھے, کیونکہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے کرونا وائرس کے حوالے سے, اور ظاہر ہے کرونا وائرس دنیا بھر میں اگر معیشت کو جو ہے وہ بٹھار دیا ہے اس نے, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی معیشت اوپر چلی جائے؟ تو آپ کو بہت سے ایسے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. آسٹیرٹی کی آپ نے بات کی, ہمارے یہاں کیبنٹ کا جو سائز ہے وہ فوری طور پہ 50% کر دینا چاہیے. اگر 50 منسٹر ہیں تو ان کو فوری طور پہ 20 یا 25 منسٹر سے زیادہ ویسے بھی پاکستان میں ضرورت نہیں ہے. یہ آپ کن کو کہہ رہے ہیں؟ یہ آپ کن کو کہہ رہے ہیں؟ محکمہ زراعت کلیکٹرز کو کہہ رہے ہیں یا کسی اور کو کہہ رہے ہیں؟ کن کو میسج آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے جو بھی اس ملک میں پچھلے کئی سالوں سے کنٹرول ڈیموکریسی رہی ہے. اس ملک میں پچھلے کئی سالوں سے کنٹرول آزادی صحافت ہے. اس ملک میں جو ہے سالہ سال سے ہمیں جو جمہوریت نظر آ رہی ہے, یہ صرف ان 2 سالوں کی بات نہیں ہے. اس کے جو خد و خال اگر ہم سامنے دیکھیں تو اس میں آپ بہت زیادہ نہیں بات کر سکتے, آپ بہت زیادہ آگے نہیں جا سکتے. لیکن جہاں جا سکتے ہیں
وہاں تو پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو اس مسئلے کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس کی ابتدا سیاسی جماعتوں کے اپنے اندر جمہوریت کے فروغ پانے سے آ سکتی ہے۔ سیاسی جماعتوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے اندر جمہوریت کو مضبوط کریں، اس چیز کا سہارا نہیں لیں کہ جی حالات ایسے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے 12-14 سال میں کیا یہ موقع نہیں تھے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اپنے اندر ڈیموکریسی کو اسٹرانگ کرتی، اپنے اندر انتخابات کے کلچر کو پروموٹ کرتی؟ یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے ایک کوئی لیڈر ہے اس نے اٹھا کے 50 نامینیشنز کر دیں اور سیاسی جماعت میں جمہوریت آ گئی؟ جو جماعت ملک میں جمہوریت کی بات کرتی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی اپنی جماعت کے اندر وہ جمہوریت فروغ نہیں پا رہی ہو؟ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کتنی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اندر اسی طریقے سے انتخابات ہوتے ہیں جس میں ملک میں انتخابات ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ یہاں پہ اگر ایڈ کرنے آپ پلیز مزید اس پہ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں جو الیکشنز ہوتے تھے پیپلز پارٹی میں بھی ہوتے تھے، ابھی بھی الیکشن صاحب وہ ہوتی ہیں، ریکمنڈیشن ہوتی ہیں۔ پارٹی میں کب ہوتے تھے الیکشن بھائی؟ مجھے یہ تو بتائیں پیپلز پارٹی میں الیکشنز کب ہوتے تھے؟ جی میں بتاتا ہوں سر، میں بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ آپ پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں، ہمارے اوورسیز میں بھی الیکشن ہوتے تھے، باقاعدہ الیکشن ہوتے تھے، یہاں پہ بھی ہوئے ہیں اور پاکستان میں بھی ہوتے تھے۔ لیکن جب بی بی شہید نے ایک دفعہ الیکشن اناؤنس کیے تو رپورٹ تو لیڈرز کو آتی ہیں کہ ایجنسیاں بندے انڈکٹ کرنے لگی ہیں، تو بی بی شہید نے پھر وہ ریکمنڈیشن پہ وہ سارٹ آف الیکشن ہوتا ہے۔ میں اس کو یہ نہیں کہتا وہ بحالت مجبوری انہوں نے کیا، ہم اس کو وہ نہیں کہتے۔ میں آپ کو مثال دے دوں، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں۔ میرا سوال سن لیں، آپ نے بڑی کی مجھے آپ بتائیں ایم کیو ایم لے لیں، جماعت اسلامی لے لیں، مثال دے دیتا ہوں جی لیکن ایم کیو بہت اہم مثال دیتا ہوں۔ ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی کا ایم کیو ایم کے بڑے الیکشن ہوتے ہیں، کہاں ٹھہرا دہشت گرد؟ وہ اس الیکشن کا کیا فائدہ کہ جب آپ الیکشن لے کے انڈیا کی سارا پروپوگیٹ کریں اور وہاں بیٹھ جائیں؟ پھر جماعت اسلامی دیکھ لیں الیکشن ہوتے ہیں، کیوں نہیں جیتتی؟ کوئی منع نہیں کرتا، ووٹ ڈالنے سے کوئی کسی کو منع نہیں کرتا۔ یہ آپ کی پرفارمنس اور لیگیسی پہ ہے۔ الیکشن بھی ہوتے ہیں اور ہوں گے، الیکشن دو دیکھ لیں۔ دیکھیے خدا کے لیے اس طرح کے ایکسکیوزز نہ پیش کیا کریں۔ نہیں ایکسکیوز ہے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ پیپلز پارٹی میں 2012 یا 13 کی بات ہے، پیپلز پارٹی کراچی کے الیکشنز ہوئے، صدر کے لیے 3 ناموں پہ رائے شماری ہوئی، اور جو کراچی پیپلز پارٹی کے صدر فائنلی بنے ڈاکٹر عاصم حسین، ان کا نام ان 3 لوگوں میں تھا ہی نہیں۔ یہ تو حالت ہے کہ جب رائے شماری ہوئی تو وہ 3 لوگوں کے درمیان تھی، لیکن ایک چوتھا آدمی جس کا نام رائے شماری میں نہیں تھا وہ پیپلز پارٹی کراچی کا صدر بن گیا۔ ٹھیک، لیکن اس میں یہ ہے اس طرح کی جمہوریت نہیں سر، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے کہا نا کہ یہ ایکسکیوز نہیں ہے، اسے آپ فور دا ٹائم بینگ سمجھے کہ پارٹی کو رن کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ میں اس سسٹم کا حصہ ہوں۔ وہ یہ ہوتا ہے، دیکھیے مظہر صاحب، جیسے آپ پینل بیٹھتا ہے ایک، تو کسی وقت ایک پینل کی آواز کو میوٹ کرنا پڑتا ہے یا اسے وہ انٹرویو اس کا نہیں چلانا پڑتا۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ پاور جو ہے وہ ہم دے دیتے ہیں اپنی چیئرمین کو، تو چیئرمین کو یہ پاورز ہے کہ وہ سارے حالات دیکھ کے بھی کوئی ایسی بات پھر بھی تو آ سکتی ہے نا، یہ ان کا ویژن ہے۔ مجھے آپ ایم کیو ایم کا جواب دیں پہلے کہ دیکھیں وہ بھی تو ہے نا، وہ الیکشن ہوتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ایم کیو ایم کے اندر جب ایم کیو ایم 78 میں تو اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی، جب وہ کنورٹ ہوئی ایز اے پولیٹیکل پارٹی، تو اس کی ابتدا میں تو یہ ہو رہا اس چیز میں، بالکل شروع میں کہ وہاں جو ہے وہ ریفرینڈم بھی ہوتا تھا، پارٹی کے اندر ریفرینڈم بھی ہوتا تھا، اس کے اندر یہ تبدیلی چیزیں آتی تھیں۔ لیکن 91 کے بعد جو ہے ایم کیو ایم کے اندر الیکشنز کا سلسلہ ہی ختم کر دیا گیا، اور وہ پھر پہلے چیئرمین ہوتا تھا، سیکرٹری جنرل ہوتا تھا، اس کے بعد ایک رابطہ کمیٹی بنی، اور اس کے بعد وہ رابطہ کمیٹی ہی چل رہی ہے۔ تو ایم کیو ایم کے اندر بھی کبھی بھی ایک اس طریقے سے پولیٹیکل ڈیموکریٹک کلچر، میں صرف یہ سیاسی جماعتوں کی مرضی ہے، اگر وہ نہیں کرنا چاہیں نہیں کریں۔ میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں کہ گروتھ لیڈرشپ کی صرف اس صورت میں ہوگی جب آپ اپنے اندر ڈیموکریسی لے کر آئیں گے۔ اگر آپ ڈیموکریسی نہیں لائیں گے، یاد رکھیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر گروتھ نہیں ہوگی، اور وہ گروتھ جو ہے وہ ختم ہوتی ہے۔
آپ یہ لگے کہ دیکھ لیں نا کہ لیڈر اوپر آتے ہیں. بے شک آپ کی بات بالکل بجا ہے. اب یہ سر آپ اس طرف آتے ہیں کہ یہ جو پارٹیوں میں یہ جو آ گیا کیا کہتے ہیں وائرس آیا ڈکٹیٹرشپ کا, کہ جس نے ایک تو یہ اس طرف ہمیں جانے نہیں دیا کہ ہم کھل کے اپنی پارٹیوں کو ہی گرومنگ کروا سکیں. ہم چاہتے بھی تھے, چاہنے کے بعد ہمارا یہ جو ہے نا ہمیں لمٹ کر دیا گیا. تو یہ ڈکٹیٹرشپ کا جو وائرس ہے یہ میڈیا کو بھی ریڈ ہوا ہے یا خالی یہ سیاسی جماعتوں تک محدود ہے؟ نہیں, یہ بڑا تگڑا وائرس ہے. دیکھیے یہ تگڑا وائرس ہے اور اس کو مضبوط بنانے میں اس کے حوالے سے بھی میں نے لکھا ہے, ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے وہ آئے, اور اس کو بھی بالکل اسی طریقے سے لکھا ہے جس طریقے سے میں نے پچھلا خط لکھا تھا. یہ وائرس جو ہے یہ وائرس پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں بھی گھس گیا ہے, اور اسی وجہ سے کوئی بھی ڈکٹیٹر صرف اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب سیاسی جماعتیں اس کی حمایت کرتی ہیں, چاہے ایک سیاسی جماعت ہو یا دوسری سیاسی جماعت ہو. جب بھی آپ آمریت کی حمایت کریں گے اور اس کے لیے ایکسکیوز پیش کریں گے. جنرل ضیاء الحق جو ہے وہ 5 جولائی 1977 کو اقتدار اس نے سنبھالا, 90 دن کے اندر اس نے الیکشن کرانے تھے. آپ کو پتہ ہے وہ الیکشن پاکستان کے چند کالم نویسوں نے ملتوی کروائے, جو 16 یا 17 اکتوبر 1977 مجیب الرحمان شامل تھے. اس میں بہت سے لوگ شامل تھے. اس میں مجیب الرحمان شامی صاحب شامل تھے, اس میں مصطفیٰ صادق صاحب شامل تھے, اس میں جو ہے الطاف حسین قریشی شامل تھے. اور یہ باتیں میں ان کے نام اس لیے لے رہا ہوں کہ مجھے خود شامی صاحب نے یہ بات بتائی کہ جی ہم گئے تھے جنرل ضیاء الحق کے پاس اور ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ الیکشن ملتوی کر دیں تو آپ کے حق میں رائے عامہ ہم بنائیں گے. اب اگر صحافی یہ کام کرنا شروع کر دیں تو وہ میری نظر میں تو وہ صحافت کی کریڈینشل پہ پورے نہیں ہو سکتے. ہمارے بعد میں بہت سے صحافیوں نے صحافت میں رہتے ہوئے سیاسی جماعتیں جوائن کر لیں اور صحافت کو ایک سیڑھی کے طور پہ استعمال کیا. پھر جنرل ضیاء الحق کی حمایت کی گئی. ظاہر ہے اس وقت کی جو اپوزیشن پارٹی تھی بدقسمتی سے اس میں خان عبدالولی خان نیب کے لوگ تھے. یہ الگ بات ہے کہ بھٹو صاحب نے بھی پاکستان کی جو بائیں بازو کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بھی بہت اچھا سلوک نہیں کیا. لیکن آپ کا جب موقع آتا ہے کہ آپ ماشاء اللہ اور ایک سیاسی جماعت میں چنیں تو آپ ظاہر ہے سیاسی جماعت کو چنتے ہیں. لیکن اگر اس وقت پاکستان کی سیاسی جماعتیں جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کی حمایت نہیں کرتی اور کہتی کہ آپ الیکشن کرائیں تو میرا خیال ہے پاکستان کی سیاست آج بالکل مختلف ہوتی. بالکل اسی طریقے سے 12 اکتوبر 1999 کو جنرل مشرف کی کسی بھی حال میں حمایت کرنے کی جو ہے, اگر اس وقت جنرل مشرف کے اقدام کی مذمت کی جاتی 12 اکتوبر 1999 کو, تو پاکستان میں جنرل مشرف کبھی بھی جو ہے 9 سال حکومت نہیں کر سکتے تھے. تو یہ سیاسی جماعتوں کو اپنی آمریت تو آتی ہے, آمریت تو آپ کا استعمال کرتی ہے, اپنے آمر تو اپنے دور کو اپنے اقتدار کو پرولونگ کرنے کے لیے سارے کام کرتا ہے. لیکن آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ جی, تاریخ کا ایک ایسا میں تھوڑا سا آپ سے اور گائیڈنس ہمیں مل رہی ہے. ایک اور جو صرف ایک ورقہ جو ہے اور آگ میں سے ایک ورقہ جو ہے وہ میں تھوڑا سا ہائی لائٹ آپ اس پہ کر دیں. یہ میری اپنی سوچ ہے کہ دیکھیں آپ اس دن بیٹھے ہوئے تھے, پہلے تو ہماری قوم میں یہی کنفیوژن ہے کورونا کا, اور اوپر سے یہ کنفیوژن ڈال دیا ہے کہ ایٹم بم کا بانی کون ہے. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ریورٹ کیا تھا رپورٹ کارڈ میں دیکھ رہا تھا. تو وہ نو ڈاؤٹ چاہیے بھٹو ہے. ہم اپنے کسی بھی کام کے بانی کو جب اس طرح, تو دین وی آر لاسٹ پارٹی, وی آر ناٹ اے نیشن. آپ مجھے بتائیں جب وہ اس ٹریننگ میں جاتا ہوں کہ کیا مجیب الرحمان مفتی بانی وہ جو کچھ بھی تھا وہ 3 ججز کے فیصلے تھے وہ مجیب الرحمان کو سنا ہوگی, وہ نہیں. مجھے صرف ایک بات کا بتائیں جو میرے دماغ میں اٹھی ہوئی ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان کو جب 2 لاکھ ہونا پڑا تو اس میں مجیب الرحمان شامی پاکستان کا خود بانی بن جاتا ہے اور دوسرے میں بھٹو بنتے ہیں. وہ بھٹو کیوں بانی رہتے ہیں, وہ بھٹو قائد اعظم کیوں بانی رہتے ہیں؟ بھٹو بانی بن سکتے تھے, اور مجیب کیوں بانی بنا, وہاں بھی قائد اعظم بن سکتے تھے. یہ ایک ہی پاکستان کے دور سے, تو اس کا مطلب ہے انہوں نے قائد اعظم کو یا قائد اعظم کے پاکستان کو نہیں قبول کیا. دوسرا سوال یہ ہے کہ بھٹو صاحب نے خود بھی کہا تھا, یہ سوال بھی بلکہ یہ بات ہے کہ
وہ اگر محمد کمیشن رپورٹ پہ عمل کروا لیتے, انہوں نے اس وقت عزت رکھوانے کے لیے ٹوٹے پھوٹے ملک کی ایک فوج کی وہ کیا, تو شاید وہ پھر بعد میں یہ کوئی وغیرہ نہ ہوتا. لیکن وہ مجھے اس پہ جواب دیں, یہ بانی کیوں, کیا مسئلہ ہوا؟ دیکھیے یہ اگین پھر یہ لمبی بحث ہے کہ بہت سیدھی سی بات ہے. 70 کے الیکشن میں جو جماعت جیتی تھی اسی جماعت کو یہ حق تھا کہ وہ حکومت بنائے, ورنہ تو آپ 70 کے الیکشن ہی نہیں کراتے. آپ نے یہ تو نہیں کرایا تھا کہ جی آپ اگر صرف مشرقی پاکستان میں جیتیں گے تو ہم آپ کو اقتدار نہیں دیں گے. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک بہت بڑا جو ہے اس میں ظاہر ہے اس وقت کی جو ماشاء اللہ کی حکومت تھی, جنرل یحییٰ خان تھے, وہ بنیادی ذمہ داری تو ان پہ جاتی ہے. لیکن اگین میں نے یہ کہا کہ پاکستان میں آمریت صرف اس وجہ سے مضبوط ہوتی ہے کہ اس کو کچھ سیاسی جماعتوں کی سیاسی قائدین جو ہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اس کی حمایت کر دیتے ہیں. نہیں وہ میں مان گیا, وہ مضبوط یہ بانی والا کنفیوژن دور کر دیں, یہ اس سے دور ہوگی, ادھر تم ادھر دور ہو جائے گی. یہ بانی وہ مجیب ادھر کیوں بن گیا, ادھر بھٹو صاحب کیوں نہیں بنے, کیونکہ اس وقت قائد اعظم کا پاکستان نہیں رہا. دیکھیے سیدھی سی بات تھی نا کہ آپ نے یہ ایک ڈیبیٹ ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں 1947 کے بعد جب ملک آزاد ہوا یا پاکستان بنا تو کس کی اکثریت تھی؟ بنگالی اکثریت میں تھے نا. تو اب اس سے 1947 سے 1970 تک پاکستان میں جو ہے وہ بنگالیوں کی ریپرزنٹیشن کہاں رہی؟ چاہے وہ نوکرشاہی میں اٹھا کے دیکھ لیں یا مختلف اداروں میں اٹھا کے دیکھ لیں, فوج کے اندر اٹھا کے دیکھ لیں, تو بنگالیوں کے دیکھیے جب جو 71 ہوا ہے اس کے پیچھے پوری تاریخ ہے. 71 تو بہت بعد کی بات ہے نا, لیکن اس سے پہلے یہی شیخ مجیب تھے جو فاطمہ جناح کے پولنگ ایجنٹ تھے. ڈھاکہ میں دو شہروں نے جو ہے فاطمہ جناح کو ووٹ دیے تھے, ایک کراچی ایک ڈھاکہ. تو آپ ان بنگالیوں کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ وہ پھر پاکستان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں؟ سر وہ تو پھر آپ ہسٹری کو دیکھیں, میرے پاس بھی چھوٹا موٹا جواب ہے. وہ تو 52 میں انہوں نے اردو کا وہ کر دیا, اور اتنی جلدی تو انہیں کیا پرابلم تھی. مجھے صرف یہ بتائیں کہ ایک ہی حصے کے 2 حصے ہوتے ہیں, تو پھر وہ پہلے والا مالک تو ختم ہو گیا, پھر وہ جو 2 حصے ہیں وہ ان کے 2 نئے مالک بننے چاہیے تھے, نئے بانی بننے چاہیے تھے. ایک کا تو مجیب بن گیا, دوسرے کے بھٹو صاحب کیوں نہیں بنے, وہ قائد اعظم ہی کیوں رہے, کیا امر مانے تھا؟ نہیں, میں آپ کے سوال کا مطلب نہیں سمجھا. مطلب یہ ہے سر کہ دیکھیں نا, بھٹو صاحب پہ وہ ایک ویسے ہی وہ چلیں شرارت ہے جو بھی ہے, تو جی ادھر تم ادھر ہم, وہ تو باز صاحب نے ختم بھی کر دیا تھا تربا. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ مجیب الرحمان صاحب ادھر چلے گئے, بڑا حصہ بھی وہ تھا, تو بڑے حصے کو قائد اعظم بانی رہنے چاہیے تھے نا, چھوٹے حصے کو نہ رہتے. یا اگر یہاں مغربی پاکستان کی ہم کہتے ہیں جی غلطیاں تھیں, تو پھر مغربی پاکستان قائد اعظم کو نہ رکھتے بانی. یہ سوال ہے سر, اکیڈیمک سوال ہے. بڑے حصے میں قائد اعظم کو بانی رکھتے نہیں. میں دیکھیے سیدھی اس کو ہم پھر کسی اور وقت میں اٹھا کے رکھیں, لیکن ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ اس وقت اگر اسمبلی کا سیشن ہو جاتا, اس میں جو بھی ہوتا, اس کا آؤٹ کم جو بھی ہوتا, لیکن پیپلز پارٹی کو اس اسمبلی سیشن کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی. اس وقت اگر دیکھیے, کیونکہ اس وقت ایک ایسی صورتحال تھی جس میں ایک ویکیوم تھا, اور ویکیوم یہ تھا کہ اس وقت کوئی ملک میں آئین نہیں تھا موجود. مارشل لا تھا جس کے تحت ایک الیکشن ہوئی تھی. اسی وجہ سے تو بھٹو صاحب کو ایز اے سویلین مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اوتھ اٹھانا پڑا, کیونکہ ایک ویکیوم تھا. لیکن اس سے پہلے جو اجلاس بلانے کی مخالفت تھی, وہ میری ناقص رائے میں وہ کم سے کم ایک سیاسی جماعت کے یا سیاسی لیڈر کے منہ سے نہیں آنی چاہیے تھی کہ یہ اجلاس ملتوی کیا جائے. اجلاس ہوتا, آپ بیٹھتے, مسئلے کا حل نکل آتا, چیزوں کا وے آؤٹ نکل آتا ہے جب آپ بیٹھتے ہیں. نہیں لیکن مدر صاحب میرا خیال ہے
آپ اس کو کرونالوجیکل آرڈر دے دیں کہ بھٹو صاحب یہ صاحب کے ساتھ گئے تھے مذاکرات یا تو بھاگ کے آ گئے تھے، بھٹو صاحب نے پھر بھی مذاکرات کیے، بھٹو صاحب کو پرائم منسٹر بن بھی نہیں سکتے تھے، ان کی تو اکثریت بھی نہیں تھی، بھٹو صاحب نے کہا کہ آؤ دونوں مل کے بات کرتے ہیں، وہ 6 پوائنٹ کا آخری پوائنٹ جو تھا وہ زہر قاتل تھا، وہ مسئلہ ہی نہیں، مجھے آپ دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ اس میں بات چیت کا کیا مسئلہ تھا؟ ایک اچھا نہیں پارٹی تو ہے آج پاکستان میں، اسٹیبلشمنٹ اسمبلی کا سیشن کروا دیتے ہیں، صاحب تو نہیں رکوا اور ایک سکتے نا؟ پارٹی ہے، نہیں ایک الیکشن ہوئے ہیں 70 کے، 2 بڑی جماعتیں ابھر کر آئی ہیں، ایک پارٹی کے پاس 2/3 میجورٹی ہے، الیکشنز کے ہونے پر کسی نے کوسچن نہیں کیا، عوامی لیگ کی اکثریت پہ کسی نے سوال نہیں اٹھایا، نہیں اگر الیکشن پر سوال 160 تھے آؤٹ آف 300 160 تھے، 2/3 نہیں تھی وہ، نہیں 2/3 نہیں ہوئی، میجورٹی پارٹی تھی نا وہ، ہاں جی میجورٹی تھی اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں اس کی بہت زیادہ نشستیں تھیں، پیپلز پارٹی کی غالباً 87 84 کے قریب نشستیں تھیں، ایگزیکٹلی مجھے اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن آپ مغربی پاکستان میں بھی اگر دیکھیں تو پیپلز پارٹی کی جو میجورٹی تھی وہ پنجاب اور سندھ میں تھی، خیبر پختونخوا اس وقت صوبہ سرحد تھا اس میں، اور بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی اور JUI کی اکثریت تھی، تو اوور آل اگر ہم اس میں دیکھیں تو شیخ مجیب کو اس وقت بات چیت نہیں، اس وقت حکومت سازی کا وہ تھا، آئین آپ اسمبلی کا سیشن بلاتے، اس میں جس کی اکثریت تھی اس کو آپ دیتے، دیکھیے کبھی بھی جو ہے ڈکلائن کسی بھی پارٹی کا کب شروع ہوتا ہے؟ جب اسے اقتدار ملتا ہے، کیونکہ لوگوں کی امیدیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ڈیلیور نہیں کر سکتے جی، آپ مجیب کو آئسولیٹ کر سکتے تھے اقتدار دے کر، کیونکہ بنگالیوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہو جاتی اور ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوتا ہے شیخ مجیب کے لیے ملک چلانا، تو دو اقتدار مغربی اور مشرقی پاکستان کی 2 فوجیں ہو جاتی اور وہ علیحدہ علیحدہ چلتے، وہ کون سا پھر ایک ملک تو نہیں ہوتا نا سر، وہ تو ماننے والی بات ہی نہیں تھی۔ نہیں وہ دیکھیے جس وقت آپ سیشن بلا دیتے نا تو وہ پاکستان کی اسمبلی کا سیشن ہوتا تھا، جی ہاں، وہ اسمبلی یہ فیصلہ کر نہیں سکتی تھی، کیونکہ آپ اس کے بعد شیخ مجیب کی سیاسی حیثیت ختم ہو جاتی ہے اگر اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے، لیکن مظہر صاحب یہ تو آپ کے ہمارے اور آپ لوگوں کے تجزیے ہے، ہسٹری ہے، ٹھیک ہے، لیکن حمود الرحمان کمیشن میں ایز سچ اس پہ کوئی الزام نہیں آیا کہ پیپلز پارٹی کا الحمدللہ وہ، میرا خیال ہے کہ اس کو کسی اور وقت میں رکھیں، کیونکہ مجھے ایک اور شو میں جانا تھا، ہم مفید ہو رہے ہیں، یہ بھی تاریخ کے ہمیں پتہ چلنا چاہیے، کیونکہ ہم یہاں باہر بیٹھ کے نا وہ جو نیو جنریشن ہے وہ یہی سوچا۔ آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ نئے پاکستان کے پرانے صحافی ہیں یا یہ نئے پاکستان کی صحافت، یا یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ کہاں لے کے جا رہا ہے ہمیں؟ صحافت زندہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اسپرٹ میں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے میں یہ بالکل اس کا جواب دے کے آپ سے زیادہ چاہوں گا، کیونکہ مجھے ایک اور پروگرام میں جانا ہے جی۔ دیکھیے عمران خان کی جو گروتھ ہے، اور عمران ہمیشہ ہمارا پرابلم یہ رہا ہے کہ ہم اٹھا کے، ٹھیک ہے پاکستان میں جو سیاسی جماعتیں سیاسی قائدین رہے ہیں اس کو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ دیکھتی بھی رہی ہے، اوپر بھی لانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس سے عمران خان پاکستان کی سیاست میں ایک نئے ووٹر کو لے کر آیا۔ عمران خان اگر آپ دیکھیں 2013 اور 2018 میں، تو عمران خان نے ایسے لوگ پاکستان میں ووٹ پولنگ اسٹیشن تک آئے جنہوں نے پاکستان میں اس سے پہلے کبھی ووٹ نہیں دیا تھا، بالکل، اور یہ اس کو ایک پازیٹیو چینج کے طور پہ لینا چاہیے ہمیں کہ پاکستان کے نوجوان آگے آئے، پاکستان کی فیملیز آگے آئیں، خواتین نے پولنگ اسٹیشن کی گئیں، اس کو ہمیں کیپٹلائز کرنا ہے۔ اب جب عمران خان کے پاس اقتدار آیا تو اب اقتدار میں ان کی جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی اس پہ وہ پورا نہیں اتر پا رہے، لیکن ایک ڈیموکریٹک پروسیس ضرور شروع ہو۔ نہیں صحافت آپ لوگوں کو جو سر، میرا سوال صحافت سے متعلق تھا۔ صحافت کی تو دیکھیں صورتحال بہت خراب ہے اگین، اور اس وقت صورتحال میں میڈیا جو ہے نہ صرف یہ کہ تقسیم ہے، ڈیوائیڈڈ ہے، بلکہ وہ جو ایک میڈیا کی کریڈیبلٹی تھی
وہ بھی انڈر کوشچن آ گئی ہے. لوگ اب میڈیا کو اپنا میڈیا یا دوسرے کا میڈیا دیکھتے ہیں. وہ جرنلسٹوں کے بارے میں یہ اوپینین رکھتے ہیں کہ یہ جرنلسٹ کا ٹلٹ فلاں طرف ہے اور فلاں طرف ہے. تو یہ خود ہماری صحافت کے لیے ایک بڑا سوال ہے کہ ہم اس کو ایڈریس کریں اور اپنے آپ کو ایک انڈیپینڈنٹ، آپ کے بالکل کوئی اوپینین ہو سکتا ہے، کوئی ویوز ہو سکتے ہیں، لیکن جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں کسی سیاسی لیڈر سے تو اس کے اندر آپ کا بائس نہیں آنا چاہیے. لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز میڈیا سے بہت زیادہ رہی ہیں جب سے الیکٹرانک میڈیا آیا ہے. اب تو سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے، ڈیجیٹل میڈیا بہت اسٹرانگ ہے پاکستان میں. تو میڈیا اوور آل اگر ہم دیکھیں تو اس میں تو بہت مضبوط ہوا ہے، لیکن کریڈیبلٹی وائز جو ایک زمانے میں پرنٹ میڈیا کی کریڈیبلٹی ہوتی تھی یا شروع میں الیکٹرانک میڈیا کی کریڈیبلٹی ہوتی تھی، وہ بدقسمتی سے اس وقت نہیں ہے. آپ رپورٹر ہی کیوں رہے سر؟ وہ آخری سوال وہ مجھے ذرا. جرنلسٹ کے لیے رپورٹر اس لیے ضروری ہوتا ہے، اور میں نے کیونکہ رپورٹنگ سے اپنا کیریئر شروع کیا اور مجھے آج تک یہ جو ہے رپورٹنگ اس لیے زیادہ پسند ہے کہ آپ اگر اپنا اوپینین بلڈ کرتے ہیں تو آپ کے پاس مختلف ویوز ہوتے ہیں، اور چونکہ آپ کے مختلف کانٹیکٹس ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے آپ ان کا پوائنٹ آف ویو لے سکتے ہیں. تو آپ کو لکھنے میں آسانی ہوتی ہے، آپ کو معلومات آپ کے پاس ہوتی ہیں. انفارمیشن گیدرنگ جو ہے وہ جرنلزم میں سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس انفارمیشن ہو اور آپ کے کانٹیکٹس اچھے ہوں. تو اگر اسی وجہ سے شاید میرے رپورٹنگ ایز اے رپورٹر مجھے ہمیشہ میں اپنے آپ کو ایز اے رپورٹر ہی سمجھتا ہوں اس چیز کو. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ مین اسٹریم پالیٹکس سے، مین اسٹریم جو ایشوز ہیں ان سے آپ جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کی ظاہر ہے میں فیلڈ میں اس طرح کی رپورٹنگ تو نہیں کرتا، لیکن اپنے کانٹیکٹس کی بنیاد پہ انفارمیشن گیدرنگ ضرور کرتا رہتا ہوں. جی مدر صاحب، آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں دوبارہ یہ اپنے دیکھنے سننے والوں کو اور آپ پہ بھی یہ گوشت گزار کرنا چاہوں گا کہ ہمارے صدر پاکستان پیپلز پارٹی یورپ ڈاکٹر رشاد کمبو، ڈار بیر مائی سیلف ایکٹیو پریزیڈنٹ پاکستان پیپلز پارٹی یورپ، ہمارے جنرل سیکرٹری چودھری عامر یاسین، حافظ عبدالرزاق صاحب انفارمیشن سیکرٹری، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین سید خورشید بخاری، آصف علی خان پیپلز یوتھ آرگنائزیشن یورپ کے صدر، اور ہماری جو تنظیم کے دیگر عہدیداران ہیں، نائب صدور جنرل سیکرٹری، ہم ان کی طرف سے ایک دفعہ پھر آپ کے طرف سے پاکستان میں آواز پہنچانا چاہتے ہیں اوورسیز کے، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی، کہ اس طرح کا مسئلہ کسی بھی پارٹی پہ آئے تو ہم پھر بھی پاکستان کے لیے ساتھ کھڑے ہیں، صحافت کے بھی ساتھ کھڑے ہیں، جمہوریت اور صحافت کا دامن کا ساتھ ہے. جیسے آپ نے کہا کہ کوئی مجیب الرحمان، تو اس طرح فاروق بخاری جیسے کردار بھی ہیں، صحافت میں بھی ہوں گے. یہ تو خیر ہمیں ان سے بچ کے چلنا ہے. یہ جو کچھ سوالات میرے تھے اور کچھ میں ساتھ ساتھ لوگوں کے میسیجز پڑھ کے آپ کو میں نے سوالات کیے. بڑا اچھا لگا اس نشست کو، آپ کا پیغام پہنچا. اب آپ آخری پیغام پاکستان کے حالات کے تناظر میں جو بھی آپ کورونا سمجھیں، اکانومی سمجھیں، جو بھی سمجھیں، اوورسیز کمیونٹی کو آپ کا پیغام کیا؟ دیکھیے، احمد فراز صاحب کی ایک نظم ہے مختصر سی، وہی سنا کے ظاہر ہے اجازت چاہوں گا کہ مت قتل کرو آوازوں کو، تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں تم خنجر کیوں لہراتے ہو، ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے، ہم خوشبو کے رکھوالے ہیں، تم کس کا لہو پینے آئے، ہم پیار سکھانے والے ہیں. ہم پالن ہار ہیں پھولوں کے، ہم خوشبو کے رکھوالے ہیں، تم کس کا لہو پینے آئے، ہم پیار سکھانے والے ہیں. اس وقت میرا خیال ہے میں تھوڑا سا بھول رہا ہوں، اس لیے ایک اور فراز صاحب کی شعر کا ایک چند مصرے محاصرہ جو انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے دور میں لکھی تھی، اس کے بالکل آخری چند بند ہیں کہ میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی، میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی، جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے،
میرے خیال میں ان کی کال آ گئی ہے، وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں شاید. اگر وہ آنا چاہیں مظہر عباس صاحب تو انشاءاللہ ہم ان کو ویلکم کریں گے. وہ آخری اپنا پیغام دے رہے تھے. امید کرتا ہوں کہ ہماری آواز جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی یورپ کی، وہ میڈیا کے تھرو پاکستان میں پہنچ رہی ہے. اور انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ یہ چاہے پی ٹی آئی، نون، کسی بھی قیادت کے خلاف اس طرح نازیبا جو ہے نا الفاظ، اور خاص طور پہ جو دنیا میں نہیں ہے، دنیا ان کو مانتی ہے بی بی شہید کو، اور خود وہ عورت کے حقوق کی اتنی بڑی علمبردار تھیں، اور ایسی شخصیت کو، اور اتنی مشرقی عورت تھی، وہ صوفیانہ طبیعت کی تھیں. تو ہم سے تو یہ برداشت نہیں ہوگا، ہم تو اس کا چاند تک بھی پیچھا کریں گے. وہ تو خیر یہ ہے لیکن ہم کوئی تھریٹ نہیں دینے والے، کوئی گالم گلوچ نہیں کرتے. ہم اصول پہ بات کریں گے، اور یہی ہمارے لیڈر جو ہے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے سکھایا، ہمیں شہید بی بی ایرانی نے سکھایا، اور نصرت بھٹو صاحبہ بھی دیکھیں ایک سمبل آف پیشنس، انہوں نے بھی قربانی دی. مرتضیٰ بھٹو صاحب، شاہ نواز بھٹو صاحب، اس خاندان کی قربانیوں کے نزدیک بھی کوئی نہیں جا سکتا. تو آج ایک اٹھ کے ایک عورت، اور پھر وہ یہ بھی نہ کرے، کمپلین بھی نہ کرے، صرف وہ پروپوگنڈا کرتی رہے، ٹویٹ کرتی رہے، اور یہ کرتی رہے، وہ کرتی رہے، بس اور کچھ نہیں، بس آئیں بائیں شائیں کر کے، تو وہ کل کو بھاگ جائے گی. نقصان کس کا ہوگا؟ پاکستان کا. ہم پیپلز پارٹی والے تو اپنی فائٹ کر رہے ہیں، کل کو کسی اور پارٹی، کل کو کسی اور حکومت پہ بھی یہ بات آ سکتی ہے، اور یہ کل کو کوئی اور کیریکٹر بھی آ سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہی کل کو اٹھ کے آئے گی. لہٰذا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا. میں انشاءاللہ گائے پاکستان کے جو ہے، چاہے وہ سیاستدان ہوں، صحافی ہوں، یا کچھ ہوں، تاکہ ہم اوورسیز کی آواز اس طریقے سے پہنچائیں. کیونکہ ہم آپس میں میٹنگز کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، تو کسی وقت یہ محسوس ہوتا ہے کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا. لہٰذا ہمیں اپنا آپ منوانا پڑے گا، وہاں پہ دکھانا پڑے گا. اور ایک سٹیج یہ بھی آئے گا، یہ جو ڈیول نیشنل والا ہمارے پہ قدغن لگی ہوئی ہے، اس کو مٹائیں گے، ہم سارے مل کے مٹائیں گے، کیونکہ اس پہ بھی ایک بڑا لمبا وہ ہے، کام کیا ہوا ہے ہم نے انشاءاللہ، اور اس پہ بھی بات کریں گے. میرے خیال میں مدر صاحب ویسے بھی اجازت مانگ رہے تھے، وہ انہوں نے خداحافظ تو ایک قسم کا کر دیا تھا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور اپنے جو ہے نا میسیجز اور اپنے جو سجیشنز وہ دیتے رہیے گا. تو اس پلیٹ فارم سے بھی میں حاضر ہوں، اور آپ لوگ بھی کریں. ہم سب کا کام ہے کہ پاکستان تک اپنی آواز پہنچائے. پاکستان زندہ باد، قائد اعظم پائندہ باد. جی اے بھٹو.